अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आम जबान में रहमत का लफ्ज दिल की नरमी, दिल का नरम हो, किसी पर शफकत और मेहरबानी। अल्लाह सुब्हानु ताला की रहमत की जब बात होती तो इसका माना होता अल्लाह ताला की ऐसी सिफत जो बंदों को फायदे और उनकी भलाई की चीजें पहुंचाने का तकाजा करती, खा बंदे का दिल उसको पसंद ना भी और खा वो फायदे उसको फायदे नजर ना भी। इसको आप किस तरह समझ सकते हैं? एक माँ अपने बच्चे के लिए बड़ी मेहरबान होती, बहुत रहीम और शफीक होती। इंसानी रिश्तों में से सबसे ज्यादा मेहरबानी का, शफकत का, मोहब्बत का रिश्ता माँ का रिश्ता होता है, वालिदैन का रिश्ता होता है। लेकिन क्या माँ हर वक्त अपने बच्चे की मर्जी पे चलती? नहीं, कभी वो बच्चे के साथ प्यार करती, कभी वो बच्चे के साथ लाड करती, लेकिन कभी बच्चे के साथ सख्ती भी करती, कभी बच्चे को उसकी पसंद की चीज देती है, कभी बच्चे को उसकी पसंद की चीज से रोक भी देती। और ये रोकना जो है ये भी उसकी शफकत और मेहरबानी ही होता है, क्योंकि बच्चा तो नासमझ है, उसको तो नहीं पता कि उसके लिए क्या चीज अच्छी और क्या अच्छी नहीं। वो तो यही चाहता है अपनी नासमझी में कि जो चीज उसको अच्छी लगती है बस उसे वो मिल जाए। हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। हम जब कहते हैं या अल्लाह तो हम पे रहमत फरमा, मेहरबानी कर, तो असल में हम क्या कह रहे होते हैं कि अल्लाह जो हमें पसंद है, जो चीज हम चाहते हैं, जिस चीज को हमारा दिल चाहता है बस वो हो जाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, और रहमत इसका नाम भी नहीं। हो सकता है कि हमारे लिए उसकी शफकत और उसकी मेहरबानी हमारे नफ्स के खिलाफ जाने में, उससे हमारे अंदर ज्यादा मेच्योरिटी आ सकती, उससे हमारे अंदर ज्यादा खैर आ सकती, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी हो। कभी कभी कड़वी दवा जो है वो मीठी गोली से, बल्कि मीठी गोली से है ही, यानी जो शिफा आपको कड़वी दवा से हासिल होती है या दवा खा के हासिल, वो चॉकलेट खा के तो हासिल नहीं होती, बल्कि मीठी चीजें तो उल्टा इंसान के लिए नुकसानदेही होती। तो अगर इंसान की जिंदगी में हर वक्त आसानियां ही हो जाएं, हर वक्त सहूलतें ही हो जाएं, हर वक्त मर्जी के मुताबिक ही हर काम होता जाए, तो इस चीज से इंसान का नफ्स बड़ा मोटा हो जाता, बाजुकात उसके अंदर सरकशी आ जाती, तकब्बुर और गुरूर आने लगता है, वो अपने आप को बड़ी चीज समझने लगता है। वो समझता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इसीलिए मेरा सारा मामला बहुत ही अच्छा, मेरे लिए हर चीज बहुत आसान है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला जब अपने बंदों पर रहमत फरमाता है तो उसकी रहमत के मुख्तलिफ तरह के मज़ाहिर होते, और वैसे भी रहमत की दो किस्में, एक आम किस्म है और एक खास किस्म। रहमत आम जो है अल्लाह ताला की, वो मुस्लिम, काफिर, नेक, गुनाहगार, इंसान, हैवान, नबातात सबके लिए है। वो खास रहमत सब पर है, खा कोई उसका वफादार है या नहीं है, वो सबके लिए मेहरबान, वो सबको रिस्क दे रहा है, सबको जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने का मौका दे रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है, रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। सूरत गाफिर आयत 7 में आता है, वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन, तूने अपनी रहमत और इल्म से हर चीज का इहाता कर रखा है, यानी तेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। दूसरी किस्म जो रहमत खास है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत खास बंदों जैसे अंबिया, रुसुल, औलिया और मोमिन बंदों के साथ है, और ये खास रहमत है। कुरान मजीद सूरत अल-अहज़ाब में आता है, वकान बिल मुमिनीन रहीमा, और अल्लाह मोमिनों पर बहुत मेहरबान है, यानी ईमान वालों पर वो हमेशा ही बड़ा मेहरबान है। एक और जगह पर आता है सूरत अत-तौबा में, इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, क्योंकि अल्लाह मुसलमानों पर बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। लेकिन आपने देखा होगा कि अंबिया और औलिया और मोमिनों पर हमेशा अच्छे हालात तो नहीं होते, वो तकलीफों से भी गुजरते हैं, नापसंदीदा हालात से भी गुजरते हैं, लेकिन वो आजमाइशें भी उन पर एक तरह से अल्लाह की रहमत ही होती है, क्योंकि उनके जरिए वो उनका हौसला भी बुलंद करता है और उनके दर्जात भी बुलंद करता है। बहुत सी चीजें इंसान को जो आसानी से मिल जाती हैं उनकी वो कदर नहीं होती, लेकिन जिस चीज को इंसान मशक्कत के बाद हासिल करता है फिर उसकी कदर भी और तरह की होती। बहरहाल ये याद रहे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत हर चीज को घेरे हुए है। व रहमती वसिअत कुल्ल शै। इसी तरह हामिलीन अर्श फरिश्ते जो हैं, जो अर्श उठाए हुए हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत के बारे में कहते हैं, अल्लज़ीन यहमिलून अल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तगफिरून लिल्लज़ीन आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फग़फिर लिल्लज़ीन ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। जो फरिश्ते अर्श उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द है, यानी कुछ तो अर्श उठाए हुए हैं और कुछ अर्श के गिर्द घेरा डाले हुए, वो सब अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, और ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। क्या कहते हैं? ऐ हमारे रब,
تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور تیری راہ کی پیروی کی ہے انہیں تو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کی رحمت کا وسیلہ بنا کر ایمان والوں کے لیے استغفار کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ بذات خود کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے سلسلے میں ایک اور بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت کو اپنے لیے لازم کر رکھا ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس لیے ہمارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں جانا چاہیے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ پر رحم نہیں کر رہا، یا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، یعنی کسی بھی تکلیف، دکھ یا مصیبت کے وقت نہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ مہربان ہے وہاں اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتے ہیں، غلط کام کرنے والوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں 100 ہیں، یعنی اللہ کی رحمت 100 درجوں میں ہے۔ ان میں سے ایک جنات، انسانوں، چوپایوں، کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی ہے اس نے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر شیر جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے لیکن اپنے بچے کو نہیں کھاتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی اس رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور جو 99 حصے ہیں اس کی رحمت کے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے لیے مخصوص کر رکھے، جو اپنے بندوں پر خاص رحمت کرے گا، یعنی اپنے بندوں کو رحمت سے نوازے گا۔ دنیا میں بھی انسان کو اس رحمت کی ضرورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص عمل کے ساتھ جنت کی قیمت نہیں چکا سکتا۔ کہ اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھے نا کہ میں نے تو اتنے اچھے کام کر لیے کہ اب تو جنت میرا حق بن گئی یا میں اس کی حقدار ہو گئی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی جنت کا حقدار نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے اس میں داخل کرے۔ اور جنت کا ایک نام بھی رحمت رکھا ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے میں رحمت کروں گا جس پر میں چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے رحمت فرماتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے دن، یعنی جس دن آسمان اور زمین بنے تھے، اس دن 100 رحمتوں کو پیدا کیا تھا۔ ہر رحمت آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کے برابر ہے، اتنی زیادہ ہے۔ یعنی زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو خالی جگہ آپ کو نظر آتی، اس میں سے ہر رحمت یعنی 100 جو رحمتیں ہیں ان میں سے ہر رحمت اتنی زیادہ ہے جس سے زمین سے آسمان تک کی ساری خلا بھر جائے۔ اس سے آپ اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے۔ جب ہم کہتے ہیں نا رحمت اللہ واسعہ، جب آپ نے اس لیکچر کا ٹائٹل سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا اللہ کی رحمت وسیع ہے، کتنی وسیع، تو اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی وسعت کا اندازہ یعنی ہماری عقل جو ہے وہ مادی چیزوں کو دیکھ کے بات زیادہ سمجھتی، ہمیں سمجھانے کے لیے بتائے گی کہ اتنی زیادہ ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا کی جگہ ہے۔ اور اس میں سے ایک رحمت جو ہے ان 99 میں سے، جن میں سے ہر ایک اتنی دفعہ نہیں، اس کو 99 سے ملٹیپلائی مزید کر لیں، ان میں سے بس صرف ایک حصہ زمین پر اتارا گیا ہے، جس کی وجہ سے جانور، پرندے، چرندے، انسان، حیوان، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے دلوں میں انسانوں کے ساتھ شفقت، محبت اور رحمت کے جذبات ہیں، یہ بھی دراصل ہمارے ذاتی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر ہمارے نفس کا شر بھی ہے، شیطان کے وسوسے بھی ہیں، اور انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلد غضبناک بھی ہو جاتا ہے، ناراض بھی ہو جاتا ہے، ان وسوسوں کی وجہ سے بدگمان بھی بہت جلدی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو رحمت ہے جس بندے پر ہو جائے، پھر اس کے اندر نرمی بھی آ جاتی، اس کے اندر برداشت آ جاتی، اس کے اندر حسن ظن آ جاتا ہے، وہ دوسروں کا خیر خواہ ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کرتا ہے۔ اور یہ سارا دراصل اس پر اللہ کا انعام ہوتا کہ جس کی بنا پر وہ دوسروں میں یہ نرمی بانٹ رہا ہو، یہ اللہ کی دین ہوتی، یعنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پر۔
اور جن کے ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے ان پر بھی اصل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ان کو اس رحمت میں سے ایک حصہ ملتا ہے، اس محبت میں سے ایک حصہ ملتا ہے. ورنہ کس کی مجال اور کس کی توفیق کہ کوئی کسی کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا سلوک کرے اور یہ رحمتیں اور محبتیں بانٹتا پھرے. یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں، یہ بھی سراسر اس کی محبت ہی کی وجہ سے ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہے. لیکن یہ صرف کیا ہے؟ ایک حصہ. فیصد کا مطلب ہوتا ہے 1%. 100 رحمتوں میں سے 1%، جس کی وجہ سے یہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرتے ہیں. اور جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی سبب سے جانور اپنا کھر اپنے بچے سے اٹھا لیتا ہے، اس پر رحمت کرتے ہوئے اور اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اس کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. تو وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈالی ہوئی رحمت ہوتی ہے اس جانور کے دل کے اندر، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کے ساتھ نرمی کا سلوک کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ میں آتا ہے یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا. ویسے تو کوئی اس کے قریب جائے نا تو گدھا یا گھوڑا یا دلتی مارتا ہے تو اس کے قریب نہیں آتا، لیکن وہ اپنے بچے کو نہیں مارتا. کیوں نہیں مارتا؟ کیونکہ اللہ نے اس کے بچے کے لیے اس کے اندر ایک شفقت اور رحمت رکھی ہے. یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کی رحمت کو جان لے اور اس کو پہچان لے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اس کے اندر پھر مایوسی نہیں آتی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کس قدر ہے تو کوئی بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اگر اس کو انسان پہچان لے تو انسان کے اندر کتنی خوشی بھر جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہوگی وہ اللہ کے نافرمانوں پر بھی ہوگی. اسی وجہ سے ان کی بخشش ہوگی. رحمت نہ ہو تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو رحم کر دینا، اس کا مطلب ہے کہ ہم قابل تو نہیں بخشش کے، یہ جنت کے، لیکن تو ہم پر رحم فرما دینا. اسی لیے جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور اللہ کو مان لیتا ہے، اگر اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزرتی اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، تو بھی جب اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا ارادہ کرے گا تو ان کو جہنم سے نکال لے گا اور انہیں جہنم میں بھی موت دے دے گا. پھر سفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے اور وہ ہر آدمی اپنے دوستوں کو نکال کے لے جائے. یعنی جو نیک دوست جنت میں پہنچے ہوں گے وہ جہنم میں جانے والے اپنے دوستوں کو نکال لیں گے کہ جو جہنم کی تکلیف سے ایک طرح سے مر چکے ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو ایک خصوصی نہر میں، جس کا نام نہر حیا یا حیوان یا حیات یا نہر جنت ہوگا، یہ مختلف نام آتے ہیں مختلف جگہوں پر، تو اس نہر میں وہ غسل کریں گے، اللہ ان کو اس میں ڈالیں گے اور ایسے اگ آئیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں دانہ اگاتا ہے، یعنی دوبارہ سے ان کے جسم ایک طرح سے پیدا ہو. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جسم جلنے کے نشان پھر بھی ہوں. جو جنت میں جائیں گے تو لوگ پہچان جائیں گے اور ان کو جہنمیون کے پہچان. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کے بعد جنت میں پہنچے، لیکن اتنے گناہ کر کے سزا بھگت کے پھر بھی جو جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ رحمت نہ کرے تو وہیں پر ہی پڑے رہیں. تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، لیکن ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اس کی رحمت کو کتنا پکارتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یعنی جنت والوں کو جنت میں بھیج دیں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. پھر مومنوں کی شفاعت ہوگی. جب سارے شفاعت کر چکیں گے تو اس کے بعد ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی اور نہ بچے. فرشتے بھی شفاعت کر گئے، انبیاء نے بھی کر دی اور مومنوں نے بھی کر دی. سب نے اپنے اپنی شفاعت کے ذریعے لوگوں کو جہنم سے نکلوا لیا. اب صرف ارحم الراحمین باقی. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحیم، رحمان اور پھر ارحم الراحمین، یعنی سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کے رحم کرنے والا. اب کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے. یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی نہ کی ہوگی، جن کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی. یہ لوگ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی، جس کو نہر الحیا کہا گیا. اور اس میں اتنی جلدی تر و تازہ ہوں گے جس طرح دانا پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ پر اگ آتا ہے. یعنی وہ بظاہر دیکھنے میں وہ گندی سی چیز نظر آتی، لیکن ایک دم اس میں سے گرین پودا نکل آتا ہے. تو ایسے ہی یہ بھی نکل آئیں گے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے. ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں، جن کی وجہ سے پھر ان کو جنت والے پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اتقاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے آزاد کردہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے صرف اپنی رحمت کی بنا پہ بغیر کسی عمل کے جنت میں داخل، بغیر کسی عمل کے.
وہ جنت میں داخل ہوں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس مٹھی کے اندر آ جائیں گے اور وہ پھر آزاد ہو جائیں گے جہنم. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دنیا میں اپنی رحمت کی طرف دعوت دیتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، دار السلام کی دعوت دیتا ہے اللہ کہ سلامتی کے گھر کی طرف آ جاؤ، جہنم سے بچنے کی بات کر. لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں کہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا لوگوں اور سوسائٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرتے رہتے. پھر بھی اگر مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لیں تو دروازہ کھلا ہے، یہ بھی اس کی رحمت. اب دیکھیے ہمارے ساتھ کوئی 2 سے 4 دفعہ زیادتی کر جائے نا، ہم معاف نہیں کرتے، ہم نہیں معاف کریں گے. چلے زبان سے بھی کہہ دیں نا معاف کیا، دل میں ضرور کہتے نہیں، دل سے نہیں نکال پاتے، کیا کریں، ہم تو اتنے کمزور ہیں نا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ارحم الراحمین جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح بندوں کو نکالتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ بندے جہنم میں جلیں، وہ قطعاً نہیں یہ چاہتا. اس نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، لوگوں کو عقل دی، فطرت پہ پیدا کیا، ہر ایک کو مسلمان پیدا کیا، سارے اسباب مہیا کیے، سوچ سمجھ دی، کان آنکھ دل دیے کہ لوگ غور کریں، اپنے رب کو پہچانیں. لیکن سارے طریقوں کے باوجود اگر لوگ پھر بھی نہیں اس راستے پر آتے اور تب بھی وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو وہاں سے بھی نکالے گا. اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. کیونکہ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا، تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر. یعنی کسی کے پاس سب کچھ بھی ہو دنیا میں جو وہ چاہتا ہے تو بھی کم ہے اس رحمت کے مقابلے میں جو اللہ کی اس پر آتی. کیونکہ انسان کو اس رحمت کی ہرس ہونی چاہیے، اس کی دعا کرنی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے. کیونکہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر مہربان ہو، تم پر رحمت کرے، تو پھر تم کیا کرو، زمین والوں پر مہربانی کرو. وہ شعر بھی ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یعنی اگر تم مہربانی کرو گے دوسروں کے ساتھ تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا. لہذا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت میں، وہ اللہ کی رحمت پا لے، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مہربان ہو جائے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر رحمت کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ اپنی رحمت بند کر دے تو کوئی اور دینے والا بھی نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں. یعنی جس پر اللہ اپنی رحمت نچھاور کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں. وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. یاد رکھیے یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ ہم زندہ ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دیا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قرآن کا ملنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن سے محبت کا ہونا، یہ سب بھی دراصل اللہ کی رحمت ہوئی ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اس راستے پر لگا دیا، کہ ہمیں اس کا شوق دے دیا کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے، جو انسان کو خسارے سے بچاتی. کیونکہ ایک جگہ پر آتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتے، یعنی تم نقصان سے بچ نہیں سکتے تھے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو انسان کو اس کے اپنے نفس کے شر سے بچاتی. یعنی ہم میں سے ہر انسان کے اندر نفس ہے، اور نفس کا ایک شر بھی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یعنی انسان اپنے نفس کے شر سے بھی کب بچ سکتا ہے؟ جب اللہ کی رحمت. اسی لیے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندر بڑی خیر خوبی ہے، ہم بڑے نیک پاک ہیں، یا ہمارا تزکیہ ہو چکا ہے. نہیں، یہ اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان صحیح راستے پہ چلتا ہے اور نفس کی شرارتوں سے بچ جاتا ہے. اللہ کی رحمت ہی انسان کو شیطان کی پیروی سے بچاتی، شیطان کے اتباع سے بچاتی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرنے لگے سوائے چاند دیکھ کے. تو دنیا آخرت کے نقصان سے بھی اللہ کی رحمت بچاتی، شیطان سے بھی، نفس کے شر سے بھی، پھر اسی طرح گناہوں سے بھی انسان اللہ کی رحمت سے ہی بچتا ہے. ہمارے اندر کوئی کمال نہیں، کوئی طاقت نہیں. یعنی کبھی کوئی تعریف بھی کرے نا کہ آپ تو بڑے نیک ہیں اور آپ نے تو سارے غلط کام چھوڑ دیے، تو آپ سوچا کریے تو اللہ کی رحمت ہوئی. اگر میں کچھ واقعی کر رہی ہوں تو ہم سمجھتے کہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ صرف اس کی رحمت ہی ہو رہا ہے. میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، یہ اس نے مہربانی کی ہے مجھ پر. پھر اسی طرح
گھروں کے اندر آپس میں محبت، اتفاق، سلوک اور آپس میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی دراصل اللہ کی رحمت ہی ہوتی، کیونکہ انسانوں کے اندر اختلاف تو ہوتا ہی ہے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر تیرے رب کی رحمت ہو جائے. جس پہ رب کی رحمت ہو جائے ان لوگوں کے اندر موافقت ہو جاتی، آپس میں محبتیں ہو جاتی، آپس میں ایک دوسرے کی کیئر اور ایک دوسرے کے بارے میں کنسرن ہوتا ہے انسان کے اندر پھر، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یاد رکھیے اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی آپ ان کے لیے مہربان ہیں، یعنی یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہیں، مہربانی کا اچھا سلوک کرتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے، تند مزاج ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جو رحمت تھی وہ دراصل اللہ ہی کی دی تھی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اور اگر کوئی لیڈر اپنے فالوورز کے ساتھ مہربان ہوتا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ ہی کی رحمت کے ساتھ ہوتا، یہ اللہ ہی کی رحمت ہوتی کہ جس میں سے اس کو حصہ مل جاتا ہے. اور جس کو نرمی میں سے حصہ مل گئی اس کو تو بہت بڑی خیر مل گئی. ان گھرانوں کے اندر تو بہت اللہ کی رحمتیں ہو گئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت انسان کو دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کے باوجود بہت سی مصیبتوں سے بچاتی، اور آخرت میں بھی انسان اللہ ہی کی رحمت کا محتاج ہوگا. یوم لا یغنی مولا عن مول شیئا ولا هم ينصرون الا من رحم. جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں کہیں سے مدد ملے گی مگر جس پر اللہ نے رحم کر دی. یعنی انسانوں کے کام نہیں آ سکیں گے، اللہ کی رحمت ہی پار لگائے گی. یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے. اور اللہ کی رحمت ہی قیامت کے دن انسان کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچائے گی. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ. اس دن جس کو تو نے برائیوں کے برے انجام سے بچا لیا اس پر تو نے دراصل رحم کر دیا. اور اللہ ہی کی رحمت انسان کو جنت میں لے جانے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میرا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے نوازے. اب جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ جو کچھ بھی ہے دنیا کی خیر یا آخرت کی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے، تو پھر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم، وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف لپکتا ہے، کیونکہ سب کچھ دینے والا تو اسی نے ہماری مادی ضروریات بھی پوری اور جذباتی اور روحانی اور ہر طرح کی، اور جو بھی نعمت ہے فما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے. اگر یہ ذہانت ہے یا عقل ہے یا سمجھ ہے یا علم یا اچھا گھرانہ اللہ نے دیا، اچھے ماں باپ دیے، اچھے بہن بھائی دیے، اچھا ماحول دیا، دین کی سمجھ، سب اس کی طرف سے، اسی کی رحمت. تو یہ چیز انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر انسان اللہ کی رحمت کو سمجھنا چاہے تو کائنات پر بھی غور و فکر کرے. بارشوں کا برسنا، مردہ زمین کا زندہ ہونا، زمین کا نباتات اگانا، یہ سب کا سب اللہ کی رحمت اور اس کی وجہ سے ہے. پھر رزق کے اسباب آسان ہو، یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے. پھر اسی طرح نعمتوں کی کثرت، یہ سب بھی اللہ کی رحمت ہے. اندھیروں سے روشنی کی طرف لانا بندے کو، ہدایت کا انتظام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے. پھر بندوں کے اعمال کی حفاظت کرنا، جیسے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. مسلمان جو قبلے کی تحویل سے پہلے فوت ہو گئے تو ان کو فکر ہوا کہ کہیں ان کی نمازیں نہ ضائع ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے وہ قبلے کی طرف نہیں پڑھی تھی. قبلہ رخ ہونا یہ نماز کے فرائض میں سے لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اب ان کو سب سے پہلے فکر یہ ہوئی کہ جو لوگ اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، کعبہ کی طرف منہ کیے بغیر ہی جو دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ ان اللہ بالناس لرؤوف. تو ہمارے اعمال کی حفاظت اور ان پر جزا اور پھر دعاؤں کی قبولیت، یہ سب بھی اللہ کی رحمت ہی ہے. سورۃ مریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تیرے رب کی رحمت کا ذکر جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی. کیا؟ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. جو اس کی رحمت سے امید رکھتے تھے تو اسی لیے ان کے اندر مایوسی نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کی قبولیت کو اپنی رحمت بتاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے اور ایمان والوں کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے. سورۃ کہف میں جو ایک نیک والدین جو فوت ہو چکے تھے اور ان کے بچے یتیم تھے، ان کے مال کی حفاظت اللہ نے کس طرح کی. خضر علیہ السلام وہاں گئے اور انہوں نے وہاں اس کے اوپر
ان کے خزانے پر دیوار بنا دی. جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس بستی والوں نے تو آپ کو کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے ان کے بچوں کی دیوار بنا دی، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ دراصل کیا تھا، یہ اللہ کی رحمت تھی، رحمت من ربک. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ غیر محسوس طریقے سے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کریں، اپنی طرف کیسے متوجہ کریں، ہم کیا کام کریں کہ جس سے اللہ کی رحمت آئے ہم پر. اس میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے. ایمان لانا اور ایمان کو درست رکھنا اور ایمان پر جم کے رہنا، ایمان کی مضبوطی، یہ انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے. قرآن مجید سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ. اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھاما، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، یا اللہ کو اپنا سہارا بنایا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ، وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت سے نوازے گا، ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. پھر اسی طرح توحید پر جمے رہنا. جب کچھ بچے ایک بستی سے نکل کر غار کی طرف گئے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کہ تم اس غار کی طرف پناہ لے لو، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، رحمت نچھاور کر دے گا، رحمت کھول دے گا. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ایمان پر استقامت اختیار کرتا ہے، پختگی اختیار کرتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کی رحمت. پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی، کیونکہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. یعنی رحمت ہمیں اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ کر دے. یعنی جتنی بھی اللہ کی رحمت ہے لیکن اس کا جو عذاب ہے اس سے ڈرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے. تو جو انسان ڈرتا رہتا ہے نا، اس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی. پھر اسی طرح اللہ سے دعائیں کرنا، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے. یعنی جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت آتی. پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت آتی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تم پہ رحم کیا جائے. پھر اسی طرح قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. پھر قرآن کو غور سے سننا، یعنی مبارک کتاب کی پیروی کرنا، اللہ سے ڈرنا رحمت لاتا ہے. پھر جو شخص فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو چپ ہو جاؤ، غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم. یعنی یہ چیز بھی اللہ کی رحمت کو لاتی. یعنی جب ایک بندہ اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے تلاوت لگی ہوتی ہے اور ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے فرائض ادا کر، فرائض کی ادائیگی رحمت کا سبب بنتی. نیک عمل، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یہی کھلی کامیابی. تو نیک اعمال جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتے. اور نیک اعمال میں سب سے پہلے نماز آتی. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی نماز سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر کوئی تکلیف آتی تو وہ کیا کرتے تھے، کوئی پریشانی آتی تھی تو کیا کرتے تھے، فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. فزع الی الصلاۃ، تاکہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر سکے. پھر اسی طرح نوافل پڑھنا، خصوصاً عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. اب یہ نہ تو فرض ہے نہ ہی سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اسی طرح رات کا قیام اور گھر والوں کو نماز کے لیے جگانا، تو جگانے والا شوہر ہو یا بیوی ہو، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگائے، اور اللہ اس عورت پر رحم کرے جو اٹھے اور نماز پڑھے اور پھر شوہر کو بھی جگائے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دینا، ان کو نیکی میں تعاون دینا اور ان کو نیکی کے راستے پر لگانا، یہ بھی رحمتیں لاتا ہے. پھر نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہنا، ذکر اذکار کرنا، دعا کرنا، یہ بھی اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے. اور ایسے شخص کے لیے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے اور وہ ذکر کرتا رہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کی بخشش فرما
اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحم فرما، یعنی فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، دین کے کام کے لیے نکلنا، وہ لوگ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. پھر اسی طرح جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کا قرب پانے کے لیے صدقہ کرنا. یہ جو صدقہ ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کا ذکر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین کو اپنے دور کی فرمایا اپنے اوپر لا الہ الا اللہ تسبیح اور تقدیس لازم کر لو، غافل نہ رہا کرو کہ رحمت الہی کو فراموش کر دو. یعنی تمہارا ذکر کرنا ایک طرح سے رحمت لاتا ہے، تو اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو رحمت کو بھول جاؤ گی. اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر قرآن کا پڑھنا پڑھانا، ذکر کا کرنا، یہ بھی اللہ کی رحمت لاتا ہے. لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ. جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی. پھر اسی طرح استغفار کرنا، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. پھر توبہ اور اصلاح کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. جو انا للہ پڑھتا ہے اور تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے اس پر رب کی نوازشیں ہوتی ہیں، رب کی رحمت آتی ہے اور رب اس کو تھام لیتا ہے. اس لیے کسی کی بھی قریبی عزیز پیارے کی وفات پر صبر جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے، خصوصاً بچے کی وفات پر. کیونکہ ماں کا دل ہوتا ہے نا اس بچے کے اندر، جب بچہ فوت ہوتا ہے اور ماں صبر کرتی ہے اور الحمدللہ کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے ایک گھر بناؤ جس کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد. اسی طرح دوسروں کو معاف کرنا، دوسروں کو معاف کرنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت آتی. پھر اسی طرح دوسروں پر رحم کرنا. حدیث میں آتا ہے انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان بندوں پہ رحم کرتے ہیں جو دوسرے بندوں کے ساتھ رحم، یعنی اگر ہم بندوں کے ساتھ مہربانی کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ اپنی رحمت کا مستحق رحم دل بندے کو ہی بناتا ہے. تو صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر کوئی رحم کرتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں کہ اپنے دوست کے حق میں رحم دل بن جاؤ بلکہ تمام لوگوں پہ رحم کرنا ہوگا. یہ بڑا اہم قاعدہ ہے، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے پیاروں، اپنے دوستوں کے لیے تو بڑے مہربان ہوتے ہیں، لیکن جس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں اس کے ساتھ ہم بعض اوقات بد اخلاقی بھی برت جاتے ہیں. یہ کون سا ہمیں کچھ جانتا ہے، اس کے ساتھ جو چاہے ہم کریں؟ نہیں، جس کو جانتے ہیں اس کے ساتھ بھی اور جس کو نہیں جانتے اس کے ساتھ بھی. پھر پرندوں اور جانوروں پہ رحم کرنا. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کے مار دیا تھا اور کھانا بھی نہیں دیا، تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ صرف اس بلی کو مارنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں پھینکا. تو جانوروں پر بھی رحم بڑا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، چڑیا کیا کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے، جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، اللہ قیامت کے دن اس پہ رحم فرمائے. پھر اسی طرح ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں، یعنی اس کو پانی پلا کے، اس پہ ہاتھ پھیر کے، اس کو اچھی طرح لٹا کے، کیونکہ بعض ہوتے ہیں نا ڈانٹ ڈپٹ گالیاں دیتے دیتے وہ ذبح کر دیتے، جانوروں کے ساتھ سختی کرتے نہیں. اس نے کہا کہ میں بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تو نے بکری کے ساتھ شفقت کی تو اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم فرمائے. کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم کس کے ساتھ کیا معاملہ کریں. اسی طرح خرید و فروخت کے وقت، رکشے ٹیکسی والے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، قرض کے لین دین کے وقت، قرض کا تقاضا کرتے وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے. پھر مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دے، آپس میں لوگوں کو جوڑنا، یہ بھی رحمت کا باعث بنتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اس سے بھی رحمت آتی. قرآن مجید میں آتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں جو بھلے کام کا حکم دیتے اور برے کام سے روکتے ہیں. وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ رحم فرمائے گا، یعنی ان کاموں سے بھی اللہ کی رحمت آتی. پھر اسی طرح جماعت سے جڑ کے رہنا، لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا. حدیث میں آتا ہے وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. جماعت رحمت ہے، یعنی آپس میں مل جل کے رہنا، مل کے کام کرنا، ٹیم ورک کا ہونا رحمت ہے، اور افتراق عذاب ہے.
پھر عیادت کرنا کسی بیمار کی، جب تک انسان مریض کے پاس بیٹھتا ہے اسے اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی. اسی طرح رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ. رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب الرحم، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں تک پہنچانا، یہ رحمت کا باعث بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رحم اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس شخص پہ رحم فرما دے جس نے میری بات. ایک اور جگہ آتا ہے سمع منی حدیثا، جس نے مجھ سے حدیث سنی، فبلغہ کما سمع، تو جیسی سنی ویسے پہنچا دی. فرب مبلغ او اعلہ من سامع، کہ کچھ ایسے ہیں جن کو پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی، لیکن انہوں نے سن کے آگے جن کو سنائی انہوں نے اس میں سے کئی فقہی مسائل نکال لیے، بہت اور طرح سمجھا، اس بہت غور و فکر کیا، اس کی حفاظت کی، ان حدیثوں کو یاد کیا، ان پہ محنت کی. تو اس علم کو آگے سے آگے نسلوں تک پہنچانا جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم بھی کرتے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت. سب سے پہلے تو اللہ کا انکار، کفر. پھر دوسروں پہ رحم نہ کر. حدیث میں آتا ہے من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ عز وجل، جو لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے ساتھ رحم نہیں کرے گا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چھینی جاتی. پھر بدبخت ہوتا ہے جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہے. پھر اسی طرح بچوں کو پیار نہ کرنا، چھوٹوں سے شفقت نہ کرنا. پھر اسی طرح گھروں میں تصویریں اور کتے رکھنا، اس سے بھی رحمت نہیں آتی، رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس میں. اور پھر آخر میں یہ کہ رحمت کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. قرآن و سنت میں ہمیں کئی دعائیں ملتی، اس سے ہم اللہ کی رحمت کو پکار سکتے ہیں. اور پھر رحمت کی دعا کرنے کے خاص مواقع بھی، جیسے نماز میں اس میں آتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی، جیسے 2 سجدوں کے بیچ میں. اسی طرح صبح شام کے اذکار میں بستر پر لیٹتے ہوئے ان امسکت نفسی فرحمھا. پھر مجلس میں بیٹھ کے مشکل حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پھر پریشانی کے وقت اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. پھر اسی طرح قرض کی ادائیگی کے لیے دعا، اس میں بھی رحمت کہ اللہ مجھ پہ رحم فرما. بارش کی دعا. پھر اسی طرح جب لوگوں کو دیکھیں کہ وہ سونا چاندی اکٹھا کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اپنے لیے کیا دعا کریں؟ اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کو واجب. پھر اسی طرح دوسروں کو رحمت کی دعا دینی چاہیے کہ اللہ ان پہ رحمت کرے. سب سے پہلے کس کے لیے؟ والدین کے، رب ارحمہم کما ربیان. اسی طرح جب سلام کریں تو السلام علیکم ورحمۃ، یعنی دوسروں کو رحمت کی دعا دیں. پھر چھینک مارنے پر کوئی چھینک مار کے الحمدللہ کہ تو اس کو جواب دیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے. پھر اسی طرح اگر کسی کے ہاں کھانا کھائیں تو میزبان کے لیے دعا کریں کہ اللہم اغفر لہم وارحمہم وبارک لہم فیما رزقتہم، کہ اللہ ان کو بخش دے، ان پہ رحم فرما، اور جو رزق تو نے انہیں دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت پیدا. اسی طرح کسی سے کوئی فائدہ ہمیں پہنچے اس کو بھی دعا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاں پہ رحم کرے، اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی. کسی کو یاد کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے. کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو رحمت کی دعا دیں. پھر اسی طرح کسی کی بات صحیح کرنی ہو، کسی کی غلطی ٹھیک کرنی ہو تو اس وقت بھی آپ کہ اللہ تم پہ رحم کرے یا اللہ فلاں پہ رحم کرے، اور پھر اس کے بعد اس کا ذکر کریں. اسی طرح کبھی آپ کسی کا تعارف لینا چاہیں تو اس وقت بھی آپ یہ دعا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت فرمائے، آپ کا کیا نام ہے، یا جو بھی اس کا تعارف یا چیز معلوم کرنی ہے آپ نے. قبرستان کی زیارت کرتے ہو، میت کے لیے دعا کرتے ہو، یہ تمام مواقع ایسے ہیں جس میں انسان دوسروں کو رحمت کی دعا دیتا ہے. لیکن اپنے لیے جو دعائیں ہیں اب ہم سب اپنے لیے مانگتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. رب اغفر وارحم وانت خیر. اے میرے رب تو مجھے بخش اور مجھ پہ رحم فرما، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. انی مسنی الضر وانت ارحم انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى
وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وادخلنا برحمتك في عبادك اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها رب ارحمهما ربيان یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ ہمارے سارے بیماروں کو صحت عطا، اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اللہ ہم سب پر رحمت نازل فرما، ہم سب کی مشکلات آسان فرما، دنیا اور آخرت کی مشکلات اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں، یا اللہ ہمارے گھرانوں میں آپس میں اتحاد اتفاق اور محبتیں پیدا کر دے اور ایک دوسرے پر مہربانیاں کرنے کی توفیق اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمیں دوسروں کا خیر خواہ بنا دے. اللہ ہمارے رزق روزی میں حلال روزی میں برکت عطا فرما اور ہم سب کو حرام سے بچا یا رب العالمین. ہمارے بچوں پر رحم، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک رستے پر چلا. یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں اللہ ان سب پر رحمت فرما، اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے ان پر اپنی رحمت نہ، اللہ ہم سب تیری رحمت کے فریادی، اللہ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں اور تیری رحمت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. یا رب تو ہم اور ہمیں ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما تاکہ ہم تیری اچھی سی عبادت کر سکیں اور اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکے، احسن عمل لے کے واپس. اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا الهي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.